कुरत्तुलैन हैदर हमारे जदीद उर्दू फिक्शन का सबसे बड़ा नाम है। उनकी अपनी जिंदगी का आगाज ही उनकी शोहरत के साथ हुआ। उनके अफसानों की पहली और दूसरी किताबें शीशे के घर और सितारों से आगे उस वक्त आईं जब कुरत्तुलैन हैदर की उम्र 17-18 बरस के आसपास थी। हिंदुस्तान की आज़ादी और तक़सीम की तारीख कुरत्तुलैन हैदर के अदबी करियर की तारीख के साथ साथ चलती है। उनका पहला नॉवल मेरे भी सनम खाने कॉलोनियल हिंदुस्तान और फिर आज़ाद हिंदुस्तान के उबूरी दौर का इहाता कराता है। उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत अपने नॉवल आग का दरिया से मिली, जिसका प्लॉट मुश्तरका हिंदुस्तान की 2500 बरस की तारीख पर फैला हुआ है। उन्होंने उर्दू फिक्शन को मगरबी और मशरिकी फिक्शन की बेहतरीन रवायात पर मबनी हिस्सियात और शऊर का आईनादार बनाया। उन्हें मौसीकी, संग तराशी, मुसव्वरी, रक्स, फिल्म साजी से भी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने उर्दू फिक्शन को आलमी अदब के पहलू ब पहलू ला खड़ा किया। उनके अफसानों और नॉवलों के तर्जुमे दुनिया की कई जबानों में शाये हुए हैं। उनकी कल्पना का फैलाव माजी और हाल या भूत और वर्तमान की हदों को मिला देता है। कुरत्तुलैन हैदर ने अंग्रेजी में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा। आग का दरिया जो जीते जी एक लीजेंड बन गया। वो आग का दरिया जो है एक ऐसे दरिया की हैसियत रखता है जिसमें हम सब कहना चाहिए तैर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं। यानी वो तक़सीम का वाक़या, हिंदुस्तान के बंटवारे का, जहाँ एक मुल्क के दो मुल्क बन गए, तारीख़ बढ़ गई, रवायतें बढ़ गई, तहज़ीब बढ़ गई, ख़ानदान बढ़ गए। तो कुरत्तुलैन हैदर ने ये सारी चीज़ें वो की। अनीस साहब अंग्रेज़ी के प्रोफेसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सदर शोबा रह चुके हैं। हमारे साथ दूसरे दोस्त इस वक्त जो है वो वाजुद्दीन अलवी साहब हैं, जो उर्दू के सदर शोबा हैं इस वक्त, और ऐनी आपा से बहुत करीब रहे हैं ज़ाती तौर पर भी। उनकी एक किताब का इन्होंने तर्जुमा भी किया है, चांदनी बेगम का, उर्दू से हिंदी में। हम अपनी गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं अनीस साहब। ऐनी आपा की किताबों के अंग्रेज़ी तर्जुमे कुछ उन्होंने किए हैं, कुछ दूसरों ने किए हैं। उनके नावल का तर्जुमा, उनकी कहानियों का CM नईम जो प्रोफेसर एमेरिटस है शिकागो यूनिवर्सिटी में, उन्होंने तर्जुमे किए हैं। कुछ तर्जुमे उनके गालिबन मोहम्मद उमर मेमन ने किए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने किए हैं, फ्रांसिस प्रिचेट ने किए हैं, ख़ुद कुरत्तुलैन हैदर ने भी तर्जुमे किए, ओरिजिनल भी लिखा है। इसीलिए बहुत सी किताबों में उनके यहाँ वेरिएशंस भी, फ़र्क भी मिलता है उर्दू में। अब आप जो इस पूरे मंजरनामे को देखते हैं तो कुरत्तुलैन हैदर की क्या हैसियत आपकी नज़र में उभरती? बहुत मुनासिब सवाल ये इसलिए है कि आजकल जब हम अदब पढ़ते हैं तो किसी एक ज़बान का अदब अब नहीं पढ़ते। वो ज़माने कोई और थे जब किसी एक ज़बान के अदब को हम पढ़ते थे और समझते थे कि सब कुछ यही है। बहुत मल्टी डिसिप्लिनैरिटी का एज है ये, बहुत कंपैरेटिव स्टडीज़ का ज़माना है। तो ज़ाहिर है कि जब ख़ास तौर पे हिंदुस्तान या बर्र-ए-सग़ीर के अदब पे नज़र डालते हैं तो हम अंग्रेज़ी में लिखने वालों को या उर्दू में लिखने वालों को या हिंदी में लिखने वालों को का आइसोलेशन में नहीं पढ़ते। चुनांचे जब बर्र-ए-सग़ीर के अदब को हम पढ़ते हैं तो जो एक नाम, और बहुत मुनासिब तौर पे आपने कहा कि जो एक नाम उभरता है वो है कुरत्तुलैन हैदर का। और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में दूसरी ज़बानों के हवाले से उर्दू के अलावे दो ही ज़बानें हैं जिसके हवाले से कुरत्तुलैन हैदर को जाना गया। एक तो हिंदी जिसमें उनके तर्जुमे हुआ हाज साहब ने किया, और अंग्रेज़ी में कई तर्जुमे उनके मौजूद। उनकी एक हैसियत बहुत ख़ास है, और ख़ास इस तरह से है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इस तरह से है कि कुरत्तुलैन हैदर को किसी एक लेवल में आप उनको क़ैद नहीं कर सकते। मसलन ये कि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ अफ़साने लिखती थी या नावल लिखती थी या बायोग्राफ़ी उन्होंने अपनी लिखी। मेरा ख़्याल है, मैं अक्सर ये कहता हूँ क्लास में भी और उससे बाहर भी, कि वो एक कल्चरल हिस्टोरियन थी हमारे ज़माने की, और उनका कैनवस बहुत बड़ा है। और ये बहुत ख़ास बात है जो उनको दूसरे लिखने वालों से मुमताज़ करता है। उनका कैनवस बहुत बड़ा है, इतना वसी और अरीज़ कैनवस है जिसमें वक्त की कोई क़ैद नहीं, ज़मान और मकान दोनों, स्पेस एंड टाइम। और इतने बड़े कैनवस पे वो मुख्तलिफ़ रंग भरती हैं, बड़ी रंगारंगी है और सब में हम-आहंगी है। सबसे बड़ी बात ये है, चुनांचे वो किसी एक मौजू पे नहीं लिखती, किसी एक तजुर्बे को नहीं लिखती, बल्कि उनके यहाँ एक बहुत हमाजहत ज़िंदगी की तमाम तर जो मशागिल हैं, हमारे ज़िंदगी जिस तरह से हमारे साथ पेश आती है या हम उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं,
وہ زندگی سے باتیں کرتی ہیں اپنے اپنے فن پاروں کے ذریعے. اور ایک بات جو کہی جاتی ہے اکثر وہ یہ کہ تاریخ کا تصور ان کے ہاں جو ہے وہ بہت بہت پھیلا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ وہ کرونالوجیکل نہیں ہے, ان کے ہاں سائیکلیکل ہسٹری ہے, بلکہ آگ کے دریا کے ایپیگراف کے طور پہ انہوں نے ایلیٹ کا ایک اقتباس ہے جو انہوں نے 4 کوارٹر سے لیا, تو وہ ایک سلسلہ ہے ان کے یہاں جو وقت کا وہ اور آگ کا دریا اس کی ظاہر ہے کہ سب سے اچھی مثال ہے. تو صرف آگ کا دریا نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام تر تحریریں آپ وقت کے اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. وقت اور موت یہ دو تو ان کے بہت کہنا چاہیے خاص سروکار رہے ہیں, ڈیتھ اینڈ ٹائم. اچھا, انہوں نے ظاہر ہے کہ میموری سے بہت کام لیا, حافظے سے, اور ان کے حافظے کے بارے میں خود کہا کرتی تھی کہ میرا حافظہ فوٹوگرافک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت سی کتابوں میں, جو کتاب آپ نے ترجمہ کی چاندنی بیگم, یا نشانت کے سہیاتری کے نام سے اصغر وجاہت نے ترجمہ کیا تھا آخر شب کے ہم سفر کا, اس کے علاوہ جو ان کے ناولٹس ہیں, دل ربا ہے, اگلے جنم موہے بٹیا نہ کی جو ہے, سیتا ہرن ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, چائے کے باغ ہے, آپ دیکھیں تو ایک کلچرل ایک منظرنامہ بہت وسیع دکھائی دیتا ہے. تو واحد صاحب عینی آپا خود بھی ایک طرح کا, میں ان کو آپ بھی عینی آپا کہتے تھے, میں بھی عینی آپا کہتا تھا ذاتی زندگی میں, اسی نام سے وہ جانی جاتی تھیں عینی کے طور پر. تو ہرچند کے انہوں نے اپنی زندگی یورپ میں بھی گزاری, بہت خاصا لمبا عرصہ نوکری بھی کی وہاں پر, وہاں پڑھائی بھی کی انہوں نے, اور اس کے علاوہ ایک خاص طبقے کی زندگی سے ان کا تعلق لوگوں نے کہا بہت گہرا ہے. لیکن یہ کہ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کے یہاں ایک خاص طرح کی مشرقیت ملتی ہے, یعنی ایک وہ کسی طرح کی کلچرل ایمنیسیا کی شکار نہیں ہوئی, یعنی کوئی بھول ہی نہیں کہ ہمارا جو وقت گزر گیا, انگریزوں کے آنے کے بعد جو نیا کلچر پیدا ہوا اس میں پوری رچ بس گئی ہوں. آپ کچھ بتائیں کہ ان کی ذاتی زندگی میں, ان کے رہن سہن میں, ان کے انداز میں, کھانا پینا, لباس, بات چیت کا طور طریقہ, اور پھر اس کے بعد ان کے شوق اور یہ ساری چیزیں, اس میں اودھ کا کلچر جو انہیں بہت عزیز تھا, جو ہندو مسلم ایک مشترکہ کلچر ہے, اس کی جھلکیاں کس طرح دکھائی دیتی؟ میں یعنی آپا وہ تقریباً 33 سال سے, یعنی میں جب ریسرچ کر رہا تھا جب سے جانتا تھا, وہ بہت مشفق تھیں اور مجھے بلایا کرتی تھی مختلف مواقع پہ. اودھ سے چونکہ میرا بھی تعلق ہے, اور عینی آپا نے پورا بچپن اور پھر تعلیم سب اودھ سے ان کی مکمل ہوئی. یعنی اودھ کے وہ جس کو وہ ٹٹر اسکول کہا کرتی تھی, وہاں سے شروع کر کے اور یونیورسٹی تک کے ایزابیلا تھاورن کالج سے پڑھا, پھر ایم اے جو ہے وہ انہوں نے یونیورسٹی سے کیا. تو جو ان کا پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے, اس میں آپ دیکھیں کہ اودھ وہ اودھ زندہ ہے جو 47 سے پہلے تھا. ہندو مسلم دوستیاں, عینی آپا کی خود جتنی دوست تھیں ان میں 50% ہندو اور کرسچن تھیں. وہ پورا کلچر لکھنؤ کا جو تھا وہ ان کے اندر سرات کر گیا تھا. اب اس زمانے میں بھی جب وہ گفتگو کرتی تھیں تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہائے کہاں گئے وہ لوگ. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ جو شاہراہ حریر ہے, اس میں جو بات کو انہوں نے لوگوں پہ لکھا ہے اس میں صاف جھلکتا ہے کہ اس کلچر کو وہ تلاش کر رہی, ان لوگوں کو وہ تلاش کر رہی, ان قدروں کو وہ تلاش کر رہی. انیس صاحب نے فرمایا کہ ان کا مین واسطہ ہے وہ تاریخ, وہ بھی تہذیبی تاریخ ہے, اور ساتھ ساتھ ان کے ہاں جو انسان ہے, جس کو کہ آپ آگ کے دریا میں بھی دیکھیں کہ نام نہیں بدلتے ہیں, یعنی ان کے ہاں انسان وقت کے ساتھ. دیکھیے آگ کا دریا میں تو انیس صاحب جیسے 2500 سال برس کی تاریخ ہندوستان کی اس میں سموئی ہوئی ہے, بدھسٹ پیریڈ کے ہندوستان سے لے کر کے. پہلا جملہ اس کا یہ آتا ہے کہ گوتم نیلمبر نے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھا, یعنی ماضی کی طرف نظر ڈالی. گویا کہ جو تجربہ گزر چکا ہے اب ایک یاد بن کر کے ہمارے ساتھ ہے, اور اس کو ہم پھر سے پانے کی, دریافت کرنے کی, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کے ہاں چونکہ ماضی کا ذکر بہت ہوتا ہے, گئے دنوں کا وہ سراغ لگانا چاہتی ہیں, پتہ نہیں مستقبل کی پیمائش کرتی ہیں, حال کی پیمائش کرتی ہیں ماضی کے ذریعے, یا یہ کہ جو چلی گئیں ان کا دکھ ہے انہیں. ان کے ہاں ظاہر ہے کہ زوال کا اور دکھ کا عنصر بہت زیادہ ہے ان کی تحریروں میں. اسی لیے کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پوری فضا جو ملتی ہے وہ ظاہر ہے کہ خاصی اداسی والی فضا ہے, لیکن وہ خود اس کا مذاق اڑاتی تھیں, اور وہ کہتی تھی بھائی میں تو مطلب مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور ساری چیزیں وہ ہیں, لوگ پتہ نہیں کیسے یہ سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اچھا لکھنے والا
جب تک کوئی تجربہ اس کے لیے یاد نہ بن جائے اس تجربے کی تخلیقی پیشکش بہت اچھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ امیڈیٹ کو فوراً پیش کرنا، آج کی زندگی کو فوراً اس کی رپورٹنگ، جرنلزم اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تخلیقی تحریر اس کے لیے. لیکن ناسٹیلجیا کا جو الزام عینی آپا پر لگایا جاتا ہے یہ کہ بھئی پرانی چیزوں کا بہت بیان وہ کرتی ہیں. ڈاکٹر محمد حسن نے ایک موقع پر لکھا تھا کب تک ہم اس کا بھی ذکر کب تک کریں، یہ تقسیم کا اور ہجرت کا اور یہ ساری چیزیں، تو اس سے تھوڑی وہ اداس ہوتی تھیں. آپ بتائیں یہ نوسٹیلجیا کا ذکر تو بہت ہوا ہے، ظاہر ہے کہ قرۃ اللہ عین حیدر کے رائٹنگ کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ ان کے نوسٹیلجیا کو کسی دوسرے پس منظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں یہ جو نوسٹیلجیا ہے وہ بہت رومانٹک نہیں ہے، بلکہ بالکل رومانٹک نہیں ہے، بہت کریٹیو نوسٹیلجیا ہے وہ. وحاج الدین صاحب یہ بتائیے کہ عینی آپا کی بہت سی تحریروں میں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اودھ کے کلچر سے ان کو بڑی غیر معمولی دلچسپی تھی. اگلے جنم موہی بٹیا نہ کیجو، دلربا، ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کے علاوہ چاندنی بیگم جس کا آپ نے ترجمہ کیا، ان سب میں ایک خاص طرح کی فضا ملتی ہے جو پوری اودھ کی وہ زندگی جس سے. اچھا عینی آپا کو ظاہر ہے کہ کتھک سے بہت دلچسپی تھی، بھرت ناٹیم انہوں نے خود سیکھا تھا، یہ باقاعدہ ٹریننگ اس کی لی تھی، پینٹنگ سے ان کو دلچسپی تھی، اور خود کہتی تھی کہ میرا حافظہ جو ہے وہ تصویروں میں گویا کہ بٹا ہوا ہے، یعنی گویا کہ امیجز کو ایک لائن میں بٹھاتے جائیے اور ایک کہانی سے بنتی چلی جاتی ہے. تو آپ نے ان کو ذاتی زندگی میں بھی دیکھا، وہ مطلب یہ کہ کہاں جس طرح کی شخصیت ان کی ابھرتی ہے اپنی تحریروں میں، کیا محسوس کرتے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد آپ؟ ان کے ہاں جو انسانیت کا درد تھا سب سے بڑا، ان کا موضوع یہی تھا میرا خیال ہے. اگر تاریخ اور اگر ہم قرآن کی طرف جائیں تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم زمانے کو لوگوں میں ادلا بدلا کرتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس. تو ان کے ہاں زمانہ تو چل رہا ہے لیکن انسان جو ہے تصویریں بدلتی چلی جا رہی ہیں. اور وہ جو ایک درد تھا انسانیت کا ان کے ہاں، آپ خود اس کے شاہد ہیں کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے ان کی چیزیں لیں اور کیا، اس کے بعد بغیر ان کے اجازت کے چھاپ لیا. شمیم صاحب کو بلایا، میں بھی گیا کہ میں اس کے خلاف سو کروں گی. خیر شمیم صاحب نے بھی سمجھایا، میں نے بھی سمجھایا کہ یہ نہ کیجیے، وہ تو یہی چاہتے ہیں. اب کلائمیکس یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ان کی بھانجی کا فون آیا، وحاج صاحب عینی آپا سے بات کر لیجئے. بات کیا، ارے بھائی وہ بڑا دکھی ہے، 25,000 روپے مانگ رہا ہے، کیا میں اس کو دے دوں؟ یعنی جس شخص کے خلاف سو کرنے جا رہی تھی. میں نے کہا کیوں آپ دینا چاہتی ہیں؟ پریشان ہے. میں نے کہا عینی آپا صرف اس سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھ سے گفتگو کر لے. تو یہ لیول جو ہے، یہ آپ دیکھیں چاندنی بیگم میں جس طبقے کا ذکر انہوں نے کیا ہے، ایک طرف ان کے اوپر یہ چارج ہے کہ وہ جو ہے وہ سوسائٹی کے ہائی طبقے کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. دوسری طرف چاندنی بیگم میں جو طبقات ہیں ان میں آپ دیکھیے بھانڈ ہیں، ناچنے والے ہیں، طائفے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، معمولی دستکار ہیں. اور ان کے ساتھ جو رویہ ہے، کون کہتا ہے کہ ان کے ہم پینٹنگز نہیں، بھائی اس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھیں، اس کا زیادہ اثر ہے. لیکن جو درد تھا ان کو انسانیت کا برابر ہے. اور بعض جملے اس میں ایسے ہیں کہ آدمی سوچے تو رو جائے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اسی کریکٹر کے ذریعے وہ تاریخ پوری بتاتے ہیں کہ ہم کیسے تھے اور ہم کہاں چلے گئے. یا کدمبنی کے کنارے ایک اس میں وہ ہے. اب جس کسی نے 620 BC پہ نہ پڑھا ہو وہ کدمبنی نہیں جان سکتا ہے کہ کدمبنی کون تھی. چنڈال فیملی کی ایک عورت تھی، وہ پورا اپنا انہوں نے چیپٹر رکھا ہے. تو عینی آپا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک لفظ پہ وہ ریسرچ کرتی تھی. ایک دن ان کا فون آیا جب آگ کا دریا کا ترجمہ کر رہی تھی. علی صاحب آپ نے دونوں پڑھا ہے، اب جو ترجمہ ہے ریور آف فائر اس پہ بہت سی چیزیں نکال دی ہیں عینی آپا نے جو اردو میں تھی. ایک دن فون ان کا آیا کہ لے بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ گوتم نیلامبر کو پہاڑوں سے نیچے سیدھے نکال لوں. تو میں نے کہا نکال لیجیے، کون آپ سے کہے؟ نہیں یہ آپ بتائیے کہ اس زمانے میں سرجو ندی کیا بہرائچ کو انسرکل کیے تھی؟ آپ صاحب میں نے فون کیا، میرے سسر وہاں تحصیلدار تھے، رہ چکے تھے. میں نے کہا یہ آپ بتائیے مجھے. تو کہنے کل بتائیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں 150 سال پہلے تک کے سرجو ندی انسرکل کیے ہوئے تھی بہرائچ کو. میں نے کہا اتار لیجیے عینی آپا. بہت ہنسی. کہنے اب ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز جب تک کہ وہ کنفرم نہیں رہے، تاریخ ہو تہذیب ہو، لکھتی
شاید اسی لیے انیس صاحب عینی آپا کی یہ ٹرائلوجی جو ہے، میرے بھی صنم خانے جو ان کا پہلا ناول ہے، سفینہ غم دل دوسرا ناول، تیسرا ناول آگ کا دریا جو 1958-59 میں سامنے آیا، تو ان میں ایک پوری ایک مسلسل کہانی بنتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری اسی تہذیب کی. اس کے علاوہ بھی آپ کو خیال ہوگا کہ ان کی لمبی کہانیاں جو ہیں، آئینہ فروش شہر کوراں، ملفوظات حاجی گل بابا بیگ تاشی، دنی گرز سوار باشد، اس طرح کی قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے، تو اس طرح سینٹ جارجیا کیا اس کے اعترافات، لمبی کہانیاں ان کی بہتر ہیں. وہ ہمارے ان مصوروں کی طرح تھیں جو بڑے میورلز پینٹ کرتے ہیں، منیچرز نہیں بناتے بلکہ بڑے میورلز پر، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں فریسکوز دکھائی دیتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں آپ دکھائی دیتی ہیں آپ کو رام چندرن کے یہاں یا حسین صاحب کے بعض چیزوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے یہاں ایک عجیب و غریب چیز رہی ہے، لیکن ان کے یہاں ایک ویرائٹی بھی ملتی ہے ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مرکزی موضوع کی حیثیت ان کے یہاں موت کو اور وقت کو حاصل ہے، ڈیتھ اینڈ ٹائم. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ ان کے ہاں ایسے کردار ہی معلوم نظر آتے ہیں گردش رنگ چمن میں جن کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، اور یہ کہ اس قسم کے کردار جو ایک مذاق کا موضوع بنتے ہیں تو ایک غیر معمولی بھری پوری دنیا کا احساس ہوتا ہے. ان کے ہاں ہمارنگی ہے، یہ ضرور یہ صحیح ہے، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ان کے ہاں جو بہت غالب اثرات ہیں، جہاں تک تھیم کا سوال ہے، موضوع کا سوال ہے جس پہ وہ لکھتی ہیں، لیکن اس ہمارنگی جو ان کے یہاں ان کا جو کینوس ہے اس میں بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں، تو وہ ٹوٹیلٹی میں دیکھتی ہیں زندگی کو. وہ موضوعات کا انتخاب صرف اس لیے نہیں کرتی کہ یہ اہم ہے اور یہ غیر اہم ہے، بلکہ پوری زندگی. اب ایسا کردار جس پہ آپ کو ہنسی آئے، جسے دیکھ کے آپ کو دکھ بھی ہو، جسے دیکھ کے آپ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، جو آپ کو ماضی میں لے جائے اور فیوچر کی طرف لے جائے، تو یہ ان کے ہاں یہ نہیں کہ ہمہ وقت وہ اتنی سیریس ہیں اور وہ اس قدر سنجیدہ ہیں اپنی رائٹنگ کے بارے میں، بہت لائٹلی بھی لیتی ہیں. شروع میں ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ تو کریم چندر نے لکھا تھا ایک موقع پر کہ ان کے ہاں پارٹیوں کا بیان بہت ہے. اس میں چغتائی نے ایک مضمون لکھا کہ پوم پوم ڈارلنگ کے نام سے ان کا مذاق اڑایا کہ بھئی ایک ایسی اونچے طبقے کی گویا کہ خاتون. بعد میں آپ دیکھیے کہ چاندنی بیگم میں یا اور چائے کے باغ میں اور بہت سی دلربا میں، اگنے جنم وہ بٹیا نکیجوں میں، عام طبقات کے لوگ، غریب لوگ، ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ، سلائی بنائی اس طرح کے چکن کا کام کرنے والے لوگ، تو مختلف طبقات کی طرف ان کے، تو یہ ایک کیا پوسٹ کولونیل یا مابعد کولونیل ذہن کی کوئی تصویر عینی آپا کے ہاں بنتی آپ کو دکھائی دیتی. بھائی اس کے ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو روایت ہمارے ملک میں قائم ہوئی آر کے نارائن اور راجا راؤ اور ملک راجہ آنند سے، اس وقت کے تو ایک دوسرا، لیکن یہ عینی آپا کا زمانہ ان سے ذرا سا نسبتاً بات کا ہے، گرچہ یہ لوگ ان کے کانٹمپریریز بھی تھے. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ الزام میرے خیال میں بہت مناسب نہیں ہے. جیسے یہ مضمون جس کا آپ نے ذکر کیا، اور عام طور پہ بہت لوگوں نے اس کا ذکر کیا، پوم پوم ڈارلنگ کا، ان کو ایلیٹسٹ بنا دیا کہ صاحب یہ ایلیٹسٹ رائٹر ہیں. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں یا شاید اب تک وہ تنہا ہیں جو زندگی کے اس طبقے یا اس کلچر کی بھی عکاسی کرتی ہیں جو کسی اور نے نہیں کی. تو کسی نئی چیز کو اپنے رائٹنگ میں جگہ دینا یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے. اب انہوں نے ایک نئی چیز کی تھی تو لوگوں کو لگا کہ صاحب یہ تو بہت ہی ویسٹرنائزڈ ہیں، یہ بہت ہی ایلیٹسٹ ہیں. اچھا، ایک یہ تو ظاہر ہے کہ اتنی جہات ہیں عینی آپا کی بہت گفتگو، لیکن ایک بہت ضروری بات رہ نہ جائے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ان کو دلچسپی مسٹیسزم سے بہت پیدا ہوگا، تصوف سے. آپ نے بھی دیکھا ہے ایک وہ بھیا آیا کرتے تھے عارف شاہ صاحب، تو وہ جو دلچسپی ان کی پیدا ہوئی، اور میں نے اس زمانے میں ان کو دیکھا عینی آپا کو جس عقیدت سے وہ ان کی خدمت یعنی وہ آتے تھے، ان کے یہاں ٹھہرتے تھے پورے اپنے گروہ کو لے کر کے. آپ بھی ان سے ذاتی طور پر باقی میں بھی ان سے ملاقات تھی ان بھیا سے، یہ سب تھا. تو عینی آپا کے یہاں تصوف کا جو سلسلہ پورا ملتا ہے، اس کے بارے میں آپ چند باتیں کچھ بتائیے وہاز صاحب. عینی آپا کا جو خاندان تھا، یعنی والد سے پہلے کے میں ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں، سب تصوف کی طرف مائل تھے. عینی آپا نے جب یہ صوفیہ سے ان کا تعلق ہوا، آپ یہ دیکھیے کہ تصوف کی روح، ذرا سے میں توجہ چاہوں گا کہ تصوف کی روح وہی ہے جو عینی آپا اپنے یہاں پیش کر رہی ہیں. تصوف میں نہ کوئی ایلیٹ ہے اور نہ ہی کوئی ڈاؤن ٹروڈرس ہے، وہاں ایک لیول پہ ہیں. اچھا، دوسری جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی تھی، آپ نے کہی تھی، ان کے اوپر یہ الزام غلط ہے
اس لیے کہ جس زمانے میں ان کے اوپر پوم پوم ڈارلنگ کہا گیا ہے، جس طبقے سے وہ تعلق رکھتے تھے اس کو وہ پینٹ کیا انہوں نے۔ رفتہ رفتہ جن لوگوں سے ان کا سابقہ ہوا وہ سچی آرٹسٹ تھیں، ان سب کو پینٹ کیا۔ ایسا نہیں تھا، یہ اگر وہ یہ کرتی تو وہی ہو جاتا کہ جس چیز سے آپ واقف نہیں ہیں اس پہ آپ قلم اٹھا رہے ہیں۔ جب وہ واقف ہوئی تو انہوں نے قلم اٹھایا، اور پھر جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسانی ہمدردی جو ہے اس نے ان کو تصوف کی طرف مائل کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ گردش رنگ چمن میں 2 چیپٹر ایسے ہیں جو تصوف پہ ہیں، یعنی تصوف کی روح۔ مذاق بھی اڑاتی ہیں وہ، اس میں دیکھیے کہ اس میں یہ بنے ہوئے جو سنت و سادھو ہیں، فقیر ہیں، ان کا مذاق بھی انہوں نے اڑایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی ناول میں یورپ میں وہ جب یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جا کر کے وہاں گارڈ مین بن جاتا ہے، اس کا پورا ڈیٹیل اینی آپا نے دیا۔ ایک چیز اور بتا دیں، ان کی جو آپ نے امپرنٹ اور اس کا ذکر لیا السٹریٹ ویکلی کی، جب ان کو 91 میں گیان پیٹھ ملا تو نکھت کاظمی ان سے انٹرویو لینے آئیں، اور آ کر کے اچھا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اینی آپا کتنے دن رہی ہیں اس فیلڈ میں، تو اینی آپا ان سے کہہ رہی تھی کہ نہیں بی بی یہ فوٹو یہاں نہیں یہاں لگے گا، اب وہ بیچاری سمجھ نہیں رہی تھی۔ تو اینی آپا نے کہا بی بی کتنی عمر ہے تمہاری؟ خیر انہوں نے بتایا اس سے زیادہ مجھے ہو گیا ہے اس فیلڈ میں، یہ گٹر میں چلا جائے گا۔ خیر یہ مجھے چلے گئے تو میں نے پوچھا اینی آپا یہ گٹر کیا ہوتا ہے؟ کہن یہ اصطلاح ہے، گٹر وہ ہوتا ہے کہ جو کٹ کر کے نکل جاتا ہے، اس کو یہ اصطلاح ہے کہ وہ گٹر میں چلا جاتا ہے، اور یہ بچی سمجھ نہیں پا رہی۔ ایک اصطلاح انہوں نے اپنی یہ جو فیملی ساگا لکھ رہی تھی کار جہاں دراز ہے، اس میں ایک چیپٹر کا ٹائٹل ہے پہاڑی جھرنے کی آواز، جہاں اپنی ایک عزیزہ کی موت کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا بھاری کوٹ تھا، وہ ناگرا فالس کی طرف کہیں گئی ہوئی تھی، کسی جھرنے میں جھک کے وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اچانک لڑک گئیں، ختم ہو گئیں۔ تو پہاڑی جھرنے کی یہ آواز تو کبھی بھی کسی کو سنائی دے سکتی ہے، اور تاریخ ایک عجیب مذاق کرتی ہے۔ اینی آپا نے اپنا سفر تاریخ سے شروع کیا اور مابعد تاریخ یعنی میٹا فزکس تک وہ پہنچی۔ ایک لمبا سفر ہے، ایک بہت کہنا چاہیے کہ ایک یادگار سفر ہے۔ آنے والے زمانوں میں لوگ شاید بہت حیرانی سے یاد کریں گے کہ ہماری ادبی روایت میں ایک ایسی خاتون بھی پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال گفتگو کا تو کہیں خاتمہ نہیں، جیسے وقت کا کہیں خاتمہ نہیں، لیکن ایک آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ شاعری